कुछ हुआ है मारिया? आज तुम काफी डिस्टर्ब लग रही हो। मारिया को सर झुकाए अपना माथा मसलते देखकर नायला ने उससे इस्तफसार किया। मारिया ने झुका सर उठाए उसकी जानिब देखा और उसकी आंखों में नमी देखते ही नायला ठिठकी। फौरन उसके नजदीक कुर्सी लाते उसके हाथ थाम गई। तुम जानती हो 2 दिन बाद बारात है मेरी बहन मरजम की। नायला और अचानक उसके ससुराल वालों ने गाड़ी और कारोबार के लिए नगद रकम का मुतालबा कर लिया है। हालांकि ऐसा पहले कुछ न था। मारिया ने अपनी परेशानी से आगाह किया। नायला के चेहरे पर भी परेशानी छाई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं सबका इंतजाम और इतनी रकम कहाँ से लाऊं। नायला, बाबा परेशान है बहुत बहुत। अपनी अपाहजी के सिवा वो कुछ काम नहीं कर सकते और सारा दारोमदार मुझ पर है और मेरी समझ से सब बाहर है। मारिया की आवाज आहर में रंध गई। तुम लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर बात करो सर अर्शमान से, वो तुम्हें लोन दे देंगे। नायला ने उसकी परेशानी का हल बताया। मारिया कुछ पल के लिए खामोश हुई और फिर तलखी से हंसी। मैं यहाँ एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की छोटी सी वर्कर जिसे शायद उन्होंने कभी नोट तक न किया हो, अब जाकर मैं अगर इतनी बड़ी रकम का लोन उनसे मांगूंगी तो वो दे देंगे। उनकी मगरूर तबीयत से तो तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो। नायला, मारिया उसका हाथ छोड़ते टेबल की जानिब मुड़ते हुए फाइल चेक करने लगी। नायला ने लब चबाए। मेरी बात सुनो, कुछ न कुछ तो करना है ना तुम्हें, तो एक बार कोशिश तो करके देखो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर पाए। देखो वो आ गए। नायला ने कहते हुए सामने राहदारी की जानिब आंखों से इशारा किया। मारिया ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा तो दिल सर पर धोने लगा। सफेद शर्ट जिसके गरेबान के बटन खुले हुए थे और मेहंदी रंग का कोट और ब्लैक जीन्स में मलबूस वो बालों को जेल से सेट किए हुए सफेद रंगत तीखे नकूश की हामिल अपनी भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़ी शान से कदम आगे बढ़ा रहा था, गोया सल्तनत का सुल्तान हो, जिसकी ताज़ीम में वहां मौजूद हर शख्स अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे। वो महज सर को हम करते बिना उन सब पर एक निगाह करम डाल दे तेजी से अपने आप इसकी जानिब बढ़ गया। एक सहर था उसकी शख्सियत में जिसके जेरे असर वो सब उसके चले जाने के बाद में कैद रहते थे। तुम्हें लगता है वो करेंगे मेरी मदद? मारिया ने वापस बैठते नायला से पूछा था। कोशिश करके देखो, सब ठीक हो जाएगा, नायला ने उसे तसल्ली दी। मारिया ने इस बात में सर हिला दिया। अर्शमान मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में शुमार होता था उसका, और उसकी दौलत और उसकी शख्सियत आए दिन टीवी न्यूज़ और अखबारात की जीनत बनी रहती थी। ऑफिस में काम करने वाली बाकी लड़कियों की तरह कहीं न कहीं उस शख्स की शख्सियत से वो भी मरगूब थी। मारिया ने फाइल पर नजरें जमाए, दिमाग में जुमलों को तरतीब देना चाहता जो उसे उस शख्स के सामने अदा करने थे। यस कमिंग। दरवाजा नॉक होने के जवाब में अंदर से आती भारी मर्दाना आवाज सुनते ही मारिया ने अपने खुश्क लबों को जुबान से तर किया था। दरवाजे का नोब घुमाते उसने इस आलीशान ऑफिस में कदम रखा। नजर सामने कुर्सी पर बरजुबान बैठे शख्स की जानिब उठी थी। घबराहट में मजीद इजाफा हुआ। वो फाइल पर झुका पढ़ने में मसरूफ था। मारिया धीमे कदम उठाते टेबल तक आई थी। सर, मदम सी धीमी आवाज में उसे मुखातिब किया। अर्शमान ने सर उठाए आवाज के ताकुब में देखा। शहद रंग कटोर जिनमें सुरमे की गहरी लकीर खींची गई थी, रेशमी गहरे भूरे बालों को चुटिया में मुकीद किए, सुर्ख और सफेद इम्तिजाज की शलवार कमीज में मलबूस छोटी सी नाक, गुलाबी भरे भरे लब, सुर्ख सफेद रुखसार। एक पल के लिए अर्शमान मलक उस लड़की के हुस्न के आगे ढेर हुआ था जो शदीद घबराहट में मुब्तला हाथों को बाहम मिलाए उसकी नजरों से खाइब सी उसकी जानिब देख रही थी। अर्शमान ने फौरन से सर झटका। सर्द और सपाट चेहरा लिए उसने मारिया की जानिब देखा। जी बोलिए। माथे पर मखसूस बल लिए वो बेतासुर लहजे में गोया हुआ। मारिया उसका बेतासुर लहजा सुनते हिम्मत हारने लगी और उस शख्स ने उसे बैठने तक को ना कहा था। मगरूरियत उस शख्स का हासा थी। और सर, मुझे लोन चाहिए था, मारिया ने अटकती आवाज में उसे बताया और अर्शमान की भवें रेज हुई थी। किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं आप मिस? टेबल पर रखे पेपर वेट को घुमाते हुए उसने भवें रेज किए पूछा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मारिया ने सर झुकाए जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इन सब चीजों के लिए कतई वक्त नहीं, आप अब जा सकती हैं, स्पार्ट लहजे में कहते हुए उसे वो फाइल पर झुक आया था। कमरे में उस लड़की के वजूद से उड़ती महक रक्स करने लगी थी और बेशकीमती खुशबुएं लगाता था, लेकिन जो महक उस लड़की के वजूद से उठ रही थी वो संदली सी थी। सर, मुझे 20 लाख की ज़रूरत है।
انچارج میری بات نہیں مانیں گے، صاف منع کر دیں گے، اسی لیے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے 20 لاکھ لون چاہیے، آپ میری تنخواہ میں سے کاٹتے رہیے گا۔ ارشمان کی بات پر وہ جلدی سے بولی تھی، اسے اشد ضرورت تھی پیسوں کی، اور پھر ایک آخری امید یہی تھی اس کی، وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ ارشمان نے فائل بند کرتے ہوئے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، آنکھوں میں اب تمسخر نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ ماریا اس کے ہر تاثر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ کتنی رقم کا لون مانگ رہی ہیں؟ کم سے کم آپ کے 5 سال کی تنخواہ بنتی ہے، کارڈ لینے کے بعد بھی یہ رقم ادا ہوگی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی جانب جھکتے تمسخر سے بولا تھا۔ ماریا نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ اور کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ 5 سال یہاں کام کر پائیں گی مس؟ اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ اس سے ایک قدم دوری پر آن کھڑا ہوا۔ ماریا اس کی آنکھوں اور لہجے میں شامل تمسخر کو دیکھتے ہوئے لب بام مہم پھینچ لیے۔ ارشمان کی نظریں اس کے گلاب کی پنکھڑی کی مانند لبوں پر آن ٹھہری۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، مڈل کلاس لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے، میرے خیال سے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پھیلانے کی۔ ارشمان بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے طنزیہ مسکان لیے بولا۔ ماریا کی رنگت آہانت کے باعث سرخ ہوئی تھی اور شاید رنگ کٹوروں میں نمی جھلملانے لگی۔ دل کا ایک کونا جس میں اس شخص کے لیے ذرا برابر پسندیدگی کے جذبات تھے، وہ سب منقود ہوئے تھے۔ دوسری جانب ارشمان ملک اس سندلی سی مہک کو اتنے قریب سے محسوس کرتے جیسے مدہوش سا ہوا تھا، اور اس کا دل اس حسین لڑکی کی قربت کا ہواں ہوا تھا۔ وہ اس کی مہک میں بے ساختہ گہرا سانس بھر گیا۔ ان شہد رنگ کی آنکھوں میں ٹھہری نمی لبوں پہ چننے کا ارادہ اس کے دل و دماغ پہ بے ساختہ آیا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اسے کچھ خبر نہیں تھی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آئی ایم سوری سر، میں نے آپ کا وقت برباد کیا، مجھے اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص کی تپش زدہ سانسیں اس کے رخساروں پر آئی تھی، بآسانی سفر کر رہی تھی۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور اپنی بھرائی ہوئی آواز پر قابو پاتے اسے کہتی وہ پلٹنے لگی۔ جب چڑر کی آواز سنتے اس نے بے یقینی سے اپنی آستین کی جانب دیکھا، پھر پلٹتے اس نے ارشمان کو دیکھا اور پھر اس کے پاؤں کو جس کے نیچے اس کا دوپٹہ موجود تھا، اور کھینچنے کی وجہ سے دوپٹہ جو بازو کی آستین کے ساتھ پن سے اٹیچ کیا گیا تھا، آستین کے ہمراہ پھٹتا چلا گیا۔ ارشمان اس کے بازو کو دیکھتے ہوئے فوراً اس کے دوپٹے سے پاؤں ہٹا گیا، جبکہ ماریا کے لیے یہ افتاد سہانے روح ثابت ہوئی تھی۔ اپنے برہنہ بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بھیگی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا، جس نے قدم اس کی جانب بڑھایا اور پھر پاؤں میں آتے اس کے دوپٹے سے الجھتے وہ ماریا سمیت زمین پر جا گرا۔ اس اچانک افتاد پر ماریا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ زمین پر گری اور اپنی آنکھیں میچے اپنے اوپر ارشمان کا ہاتھی جیسا وزن برداشت کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ارشمان کی دہتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے مدھم ہوئی۔ دوسری جانب ارشمان جیسے مسروریت کی وادی میں گم ہوا تھا، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اس کی ماریا کی سانسیں خشک کی تھی۔ ماریا نے مزاحمت کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ ارشمان اس کی گردن سے منہ اٹھائے اس کے سرخ انگارہ چہرے کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ مقابل موجود لڑکی کا حسن کسی بھی بشر کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا، جس طرح ابھی ارشمان کا ڈگمگا سا گیا تھا۔ ماریا دم سادے ارشمان کی نظروں کو اپنے چہرے پر سفر کرتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ دونوں چونکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے اندر آتے اپنے انویسٹر کو دیکھتے، ارشمان اپنی آنکھیں ضبط سے میچ کر کھول گیا، جبکہ ماریا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آئی ایم ریئلی سوری، اندر آئی فرنگی شوخ عورت نے شوخ لہجے میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارشمان تیزی سے ماریا سے دور ہوتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ماریا اپنے دوپٹے کو خود سے دور گرد لپیٹتے ہوئے سب کی نظروں سے بچتے ہوئے ہاتر چہرہ جھکا گئی تھی۔ ارشمان ہونہار نگاہوں سے پرسنل سیکرٹری کو گھورا، جو اس کی اجازت کے بنا انویسٹر کو ان کے آفس میں لے آیا تھا۔ کیا یہ آپ کی وائف ہے مسٹر ملک؟ اس کی فرنگی عورت کے ساتھ موجود آدمی نے جانچتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، اور ماریا نے حیرت سے سر اٹھائے ان کی جانب دیکھا تھا، جو ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے لبواہی کر گئی تھی کہ ارشمان نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑے اس کے ہاتھ پر دباؤ دیتے
چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی۔ جی یہ میری وائف ہے، وہ بس ذرا ناراض ہو گئی تھی تو میں منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ اس کا سیکرٹری بھی حیرت زدہ تھا۔ سامنے کھڑے اس کے انویسٹرز جو آج ایک انتہائی اہم ڈیل کرنے کے لیے آئے تھے مسکرا گئے۔ آپ لوگ چلیں میٹنگ روم میں آتا ہوں کچھ دیر میں۔ سنجیدگی سے ان سب کو جانے کا کہتے اس نے اپنے سیکرٹری کی جانب اشارہ کیا جو اسبات میں سر ہلاتے انہیں لیے وہاں سے نکلتا گیا۔ جی آپ نے کیا کیا؟ انہیں جھوٹ کیوں کہا آپ نے؟ ان کے جاتے ہی ماریا نے اپنا ہاتھ ارشمان کی گرفت میں سے نکالتے ہوئے چیختے ہوئے پوچھا تھا، چیخو مت، جس طرح تم اور میں ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اگر میں یہ نہیں بولتا تو سب غلط سمجھتے۔ تمہارا تو کچھ نہیں جاتا کیونکہ تمہیں تو کوئی پہچانتا نہیں، لیکن میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جانی تھی۔ خیر، خبر آگ کی طرح پھیلتی۔ ارشمان اور اس کے چہرے پر اسے ناگواری بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا، میرا کچھ نہیں جاتا؟ عزت چاہے امیر کی ہو یا غریب کی، اس پر لگنے والا داغ دونوں کے لیے برابر تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ مسٹر ارشمان، ماریا تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے سرد لہجے میں گرائی تھی۔ ارشمان نے سپاٹ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جس کا بدن لرز رہا تھا، چہرے کی رنگت انتہائی سرخ ہو رہی تھی۔ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ اگر میرے حکم عدولی کی تو اپنے انجام کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے دھمکی دیتے وہ اپنے آفس سے نکلتے چلا گیا۔ باہر کھڑے اپنے گارڈ کو اس نے تعنیات کر دیا تھا کہ ماریا باہر نہیں جا پائے۔ ماریا اس کے جاتے ہی اپنے آنسوں پر باندھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی مجبوری، اس کی ضرورت اسے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر گئی تھی۔ وہ تو مدد مانگنے آئی تھی اور اس شخص نے جس نے پہلے ہی اس کی حیثیت باور کروائی، اور اب یہ سب۔ ہمیں یہ پروجیکٹ پسند تو آیا ہے۔ اگر پیرس میں ہم نے اس طرح کے ریسٹورنٹ بنوائے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ وہ انویسٹر تو پروجیکٹائل پر پریزنٹیشن دیکھے متاثر ہوا۔ اور ارشمان نے غرور بھری مسکان لبوں پر سجائی تھی، لیکن ابھی ہم ڈیل ڈن نہیں کر سکتے۔ اور ان کی اگلی بات پہ ارشمان کرسی کی ٹیک چھوڑتا ان کی جانب ماتھے پر بل لیے نہ سمجھی سے دیکھنے لگا۔ مطلب؟ ارشمان نے پوچھا۔ آپ کو اپنی وائف کے ساتھ پیرس آنا پڑے گا۔ ہماری اینیورسری ہے 6 دن بعد۔ ہم اس خوشی کے موقع پر اپنے تمام دل عزیز دوستوں کو ساتھ میں یہ ڈیل ڈن کرتے ہوئے خوشخبری دینا چاہتے ہیں۔ انویسٹر کی بات سنتے اس کے ماتھے پر موجود بلوں میں اضافہ ہوا تھا۔ ارشمان نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اپنے تاثرات کو قابو کرنا چاہا۔ یہ ڈیل اس کے لیے اہم تھی اور اس سے اس کی کمپنی کو فائدہ پہنچنا تھا۔ اس کی کمپنی باہر ملک میں بھی اپنی دھج بنا لیتی۔ شور، وائی ناٹ، ہم دونوں ضرور آئیں گے، ارشمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہی اس نے مصافحہ کیا اور الوداعی کلمات کہتے ہوئے وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ویسے ہی کھڑی ماریا پر پڑی تھی جس نے سرخ بھیگی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا تھا۔ ارشمان سر جھکا گیا۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے نا؟ میں تمہیں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارشمان کے کہنے پر ماریا حیرت زدہ ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بدلے تمہیں 6 دن کے لیے میری بیوی بننا ہوگا۔ ان 6 دنوں میں تم وہ تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ ارشمان نے پینٹ کی جیب سے ہاتھ پھنسائے ہوئے بات مکمل کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا جس کے چہرے پر واضح بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا نے نفی میں سر ہلایا۔ بلکہ نہیں چاہیے مجھے ایسے پیسے جس میں مجھے میری عزت کا سودا کرنا پڑے۔ آپ کو آپ کے پیسے مبارک ہو ارشمان ملک، مجھے میری عزت بہت عزیز ہے۔ شدید طیش میں آتے ہی دانت پیستے ہوئے کہتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ ارشمان نے جبڑے پیچھے اور اس کی جانب دیکھتا ہوا اس کے پاس سے گزری تھی اور اس کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے نتنوں سے ٹکراتے ہوئے اسے پھر اپنی جانب راغب کر گئی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے جاتے ہی ارشمان نے اپنے ماتھے کو مسلا تھا۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں اس طرح کے ریلیشن شپ بننا عام تھا اور اس سے قبل اس کا دل کبھی اتنی شدت سے کسی لڑکی کی قربت کا ہوا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کے وجود میں سے اٹھتی مہک اسے مجبور کر رہی تھی کہ اسے اس کی قربت کا ہواں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے وہ شرط رکھی۔ دل و دماغ کی حالت عجیب تھی اور دوجا وہ اس ڈیل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ آنکھیں موندے وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا تھا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر چھن سے ماریا کا حسین سراپا اس کا چہرہ لہرا گیا تھا۔ یہ وقتی خماری تمہاری قربت کے بعد دور ہو جائے گی، اپنے آپ کو باور کروایا تھا اس نے۔
وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے ٹیبل پر جا پہنچی تھی اور گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد تو وہ آفس میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکی تھی۔ اس بات سے انجان کے ایک آگ سے نکل کر وہ دوسری آگ میں کودنے جا رہی تھی۔ گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کی ماں کی چیخیں اس کی سماعتوں کی نظر ہوئیں۔ ماریا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ جہاں نظر آتا منظر دیکھتے ہی اس کا دل دھک دھک کرتا رہ گیا تھا۔ اس کی بہن اپنے اوپر پیٹرول ڈالے ہاتھ میں ماچس تھامے کھڑی تھی۔ اپاہج باپ نے بے بسی سے آخری مراحل سے گزرتا ہوا اپنا چہرہ جھکائے رو رہا تھا، جبکہ ماں چیختے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ماریا چیخی۔ بیٹا، فرحاد کے گھر والے آئے تھے اور کہہ کر گئے ہیں کہ کل تک اگر گاڑی اور کاروبار کے پیسے انہیں نہیں دیے تو پرسوں برات لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ لڑکی باولی ہوگی یا اپنے آپ کو مارنا چاہ رہی ہے؟ تسنیم بیگم نے روتے ہوئے اسے بات سے آگاہ کیا تھا۔ آپی، میں بہت پیار کرتی ہوں اس سے، اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ برات واپس چلے گی تو یہ دنیا والے مجھے جینے نہیں دیں گے۔ آپی پلیز، اور ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہیں۔ میں اب کیا کروں؟ میں مر جاتی ہوں آپی، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ مریم شدت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنی بہن کے ساتھ ہاتھ سے ماچس، اپنے باپ کا چہرہ بے بس اور اپنی ماں کے آنسو اور فریاد دیکھتے ہوئے وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچی تھی۔ ہیں پیسے؟ اس سے پہلے مریم ماچس چلاتی ہوئی ماریا اس کے پاس آتے اس کے ہاتھ پر ماچس چھیننے سے دور پھینکتے چیخی تھی۔ تینوں نے حیرت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں بابا، مما، ہیں پیسے۔ میں نے کمپنی سے لون مانگا تھا، ہمارے ساتھ بہت اچھے ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں لون کے لیے، اور تو اور انہیں میرا کام اس حد تک پسند آ رہا ہے کہ اگلے پروجیکٹ کے لیے مجھے ٹور پر بھی لے کر جا رہے ہیں، جہاں ہماری کمپنی کو ایک اور بڑی ڈیل ملنے والی ہے۔ باقی لون کے پیسے وہ میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے، آپ سب پریشان نہیں ہو، اور سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ماریا نے اپنی نم آواز پر قابو پائے ہوئے بمشکل مسکراتے ہوئے انہیں بتایا۔ مریم اس کے سینے سے لگی شدت سے رو دی تھی۔ نعمان صاحب نے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ تسنیم بیگم کو نہ جانے کیوں ماریا کی اداس آنکھیں دیکھتے ہی کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ آپ چپ کرو، بلکہ تیاریاں کرو، میں ایک فائل گھر بھول گئی تھی، وہ لینے آئی ہوں، شام میں ملتی ہوں آپ سب سے۔ ماریا مریم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتے ہوئے گھر سے نکل گئی تھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اپنی ماں کی کھوجتی نگاہوں سے بچنے کی خاطر اپنے ہی بیگ سے فائل نکالتے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے الوداعی کلمات نظر ان سب پر ڈالتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی، اور اس کی چال میں دھیما پن عود آیا تھا، گویا کافی دور سے چل کر آئی ہو، اب تھک گئی ہو، جبکہ اشک لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ آفس کا دروازہ نوک کرتے ہوئے اس کا ہاتھ باقاعدہ کانپ پے اس شخص کے تمسخر برے الفاظ اور اس کا وہ مطالبہ جو اس کے لیے جلتے انگاروں پر چلنے کے مترادف تھا۔ کیسے وہ اسے مضبوطی سے جواب دیتے، اس کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزری تھی، اور اب کس طرح اس کا سامنا کرے گی؟ اپنی آنکھیں میچتے ہوئے اس نے آنسوؤں پر باندھ باندھا اور اپنے عارض پر گرے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس کمنگ۔ اندر سے آتی ہوئی اس شخص کی مردانہ خوبصورت آواز سنتے ہی ماریا کا پہلو میں موجود دل کانپ اٹھا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ جھکا اور سر جھکا لیے اندر داخل ہوتے اس کی ٹیبل کے پاس آن کھڑی ہوئی اس شخص کی نگاہوں میں فتح مندی وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے نظریں جھکا لینا ہی بہتر سمجھا۔ میں تیار ہوں، مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ اس کے لہجے میں اس نے اپنی ہار کا اعلان کیا تھا، گویا وہ جو اسی کے خیالوں میں گم تھا، اور اس کے یوں آنے اور پھر اس کی بات سنتے ہی طنزیہ ہنسیا کہیں نہ کہیں اس کے یوں مضبوطی سے منع کرتے چلے جانے پر وہ سمجھا تھا کہ وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہو، لیکن اب اس کی بات سنتے اپنا اندازہ غلط ثابت ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں اپنی شرط پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ تم ایک بار پھر سوچ لو۔ تمہیں میری بیوی بن کر میرے ساتھ صرف 6 دن کے ٹور پر چلنا ہے، اور بدلے میں جتنے پیسے تم نے مانگے ہیں تمہیں دے دیے جائیں گے، لیکن ان 6 دنوں میں تم میرے تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ منظور ہے؟ ارشمان نے اپنی شرط دہرائی تھی۔ مجھے منظور ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ یہ زہر بھی پی گئی تھی، اپنی بہن کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر۔ مجھے 20 لاکھ روپے ابھی چاہیے، اور میں پرسوں رات تک کا وقت چاہیے۔ ماریا نے نظر جھکائے بھرائی آواز میں کہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ ارشمان کندھے سے
کندھا اچکائے کہتا ہوا چیک بک نکالتا، اس پر رقم درج کرتا ہوا دستخط کرنے لگا، یہ لو، لیکن اگر تم اپنے کول سے مکری تو ارشمان کہہ رہا تھا جب ماریا نے اس کے ہاتھ سے چیک تھامتے ہوئے اس کی بات کاٹی تھی۔ تو اپنے انجام کی ذمہ دار میں خود ہوں گی، بے فکر رہیں، میں اپنے کول سے نہیں پھروں گی۔ چیک تھامتے سپاٹ آواز میں کہتے ہوئے بنا اس کی جانب دیکھے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ارشمان نے اس کے جاتے ہی اپنی پشت کرسی کی پشت سے ٹکائی تھی۔ نظروں کا مرکز وہ راستہ تھا جہاں سے وہ گزری تھی، اور اسے ڈیل کے لیے اس لڑکی کی ضرورت تھی۔ دوسرا وہ اس لڑکی کی قربت کا بھی خواہاں تھا۔ ان 6 دنوں میں اس کی ڈیل بھی ڈن ہو جاتی، اور جو اس کے سر جو اس لڑکی کے حسن سے خماری چھا چکی تھی وہ بھی اتر جاتی۔ اپنی سیکرٹری کو اندر بلاتے اس نے کانٹریکٹ پیپر بنوانے کا حکم دیا تھا۔ وہ اس عالی شان کمرے میں موجود گول بیڈ پر اپنا سرخ لہنگا پھیلائے کیل کانٹوں سے لیس اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ شاید رنگ کاجل بھری آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا۔ حسین چہرے پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی گویا وہ سنسان بیابان موجود ایک تنہا شاخ ہو۔ گزرے دنوں کے تمام منظر کسی فلم کی مانند اس کے ذہن کی سکرین پر چلنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اپنی بہن کو رخصت کرتے، اپنے ماں باپ کے آنسو صاف کرتے، انہیں دلاسا دیتے، اپنا سامان باندھ کر یہ کہہ کر نکلی تھی کہ وہ ٹور پر جا رہی ہے، اور اب وہ اس عالیشان کمرے میں موجود تھی اس شخص کے لیے جس نے اسے نئی نویلی دلہن کی طرح سجاتے اپنے سے سجانے کا حکم دیا تھا، اور جب وہ پور اس شخص کے لیے سج گئی تھی تو اس نے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، اور ساتھ کانٹریکٹ پیپر پر دستخط بھی۔ 6 دن کی دلہن اپنے ہاتھوں کو دیکھتے وہ تلخی سے کہتے مسکرا گئی۔ آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا، جسے کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سفید شرٹ میں ملبوس جس کے تقریباً تمام بٹن ہی کھلے تھے، اور اس کا توانا مضبوط سینہ واضح کر رہے تھے کہ بال بے فکری سے ماتھے پر پڑے تھے۔ چہرے پر ازلی سنجیدگی لیے وہ بیڈ پر اس کے انتہائی پاس برجمان ہوا تھا۔ ماریا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا تھا۔ ارشمان جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کی سانسیں خشک کر گئی تھیں، جبکہ دوسری جانب آج پھر اس کے حسن کے آگے ڈھیر ہوا تھا۔ گہرے سرخ لباس میں ملبوس یہ لڑکی زیورات سے لدی ہوئی، ہونٹوں پہ گہرا سرخ رنگ لگائے، اپنے نقش کو میک اپ سے مزین نکھارے ان کے انتہائی قریب تھی۔ ارشمان نے ماریا کا ہاتھ تھامتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے اپنی اور کھینچا۔ ماریا کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن لگی تھی، بے ساختہ۔ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ارشمان اس کی آنکھوں کے یہ رنگ دیکھتے مسکرایا تھا۔ تم جانتی ہو تم بہت بہت خوبصورت ہو کہ تمہیں دیکھتے خماری سر چڑھ کر بولتی ہے اور بولنے لگ جاتی ہے، اور اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے وجود سے اٹھتی سندل سی مہک میں گہرا سانس بھرتے ہوئے اور طمانینت سے اس کے وجود میں بھرتی چلی گئی۔ پلیز دور رہیے، ماریا نے نم آواز میں کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے کول سے نہیں پھرے گی، لیکن جن حالات سے وہ گزر رہی تھی ان حالات سے اسے سانسیں لینے بھی دشوار ہو رہی تھی۔ جانتی تھی اس کی مزاحمت بیکار ہے، خود ہی تو اس کی شرط قبول کی تھی۔ شرط میں جن فرائض کا ذکر تھا ان میں سے ایک فرض یہ بھی تھا کہ تمہیں میرا حق ادا کرنا ہوگا۔ یکدم اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوتے اس کے نقوش کو انچ دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا، اور تم سے پہلے کسی صنف مخالف نے اس قدر اپنی جانب راغب نہیں کیا تھا کہ میں اس کے قربت کے لیے بے چین رہوں، پر تم میں کچھ الگ ہے، تم الگ ہو۔ اس کے نقوش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑتے ہوئے وہ خمار بھری سرگوشی کرتے اسے خود میں قید کرتا چلا گیا تھا۔ ماریا نے آنکھیں موندے خود کو ارشمان کے حوالے کیا۔ جب خود ہی اس زندان میں قدم رکھا تھا تو اب اس کی قربت بھی سہنی تھی۔ کمرے میں ہوتی ہوئی کٹر پٹر کی آواز کے سبب اس کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا۔ ارشمان نے آنکھیں کھولتے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے رگڑ رہی تھی، اور کل اس لڑکی کی قربت میں وہ جس سکون سے روشناس ہوا تھا اور اس کی رگ رگ میں سرور سا دوڑ گیا تھا،
یہ وقتی خماری تھی یا کچھ اور؟ ابھی بھی ارشمان کی نگاہیں اس کے بھیگے سراپے میں الجھی گئی تھیں۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے ماریا نے پلٹتے ہی ارشمان کی جانب دیکھا اور اسے یوں یک تک دیکھتے ہوئے پا کر اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ گزری رات کسی فلم کی مانند چلنے لگی۔ شرم نے چاروں جانب سے آن گھیرا اور پلکیں لرزتے عارض پر سایہ فگن ہوئی تھی۔ یہ شرمانا اور یہ نظریں جھکانا تمہیں زیب نہیں دیکھا؟ 6 دن کی بیوی ہو اور وہ بھی معاہدے کی۔ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کا رقص، اس کے سفید رنگت میں گھلتی سرخیاں ارشمان کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر رہی تھی۔ اپنے آپ کو اس حصار سے نکالتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اب بیڈ سے اٹھتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ میں کیوں بھول گئی کہ میں معاہدے کی بیوی ہوں؟ اپنی آنکھوں میں ٹھہرنے والی نمی کو اپنی انگلی کی پورٹ سے صاف کرتے ہوئے وہ تلخی سے بولی تھی۔ آئینے کے سامنے پلٹتے اس نے اپنے بالوں کو کیچر میں مکید کیا اور لبوں پر ہلکی سی گلابی سی لپسٹک لگائے وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں کاجل ڈال گئی۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹکتے ہی وہ ارشمان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ اس سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سفید شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے باہر آیا تھا۔ ماریا جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اس کی جانب دیکھتے ہی اسے دیکھتے ہی گئی۔ وہ واقعی وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماریا کے دل نے شور مچاتے اسے نظریں ارشمان سے پھیر لینے پر مجبور کیا تھا۔ میرے خیال سے تم نے معاہدے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ بیوی ہونے کے تمام فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ تم میرے لیے ناشتہ لاؤ، میرے کپڑے پیک کرو، ورنہ کہ یوں بیٹھی رہو۔ آئینے کے سامنے آتے بائیں ہاتھ کی کلائی میں گھڑی پہنتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے پہلو بدلا۔ کچھ بھی جواب نہ دیے وہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی اس کے کپڑے الماری سے نکالتے پیک کرنے لگی تھی۔ ارشمان کی نگاہیں سارے وقت میں اس پر ہی جمی تھی۔ وہ اس کی نظروں کی تپش کے سبب گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی اور کپڑے پیک کرتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے لے کر وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا اور لے کر جاتا بھی کیوں؟ وہ تو محض 6 دن کے لیے اس کی بیوی تھی۔ اور پھر جب سب باتوں سے وہ واقف تھی، جب خود اس نے اپنے لیے یہ ہاردار راستہ چنا تھا، تو کیوں اس کی آنکھیں بار بار نم ہوتی، اسے بے بسی کا احساس کروا رہی تھی؟ اس محل نما فارم ہاؤس میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کچن میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ ناشتہ بناتے وہ ٹرے سجائے کمرے میں واپس آئی تھی اور ایک طرف کھڑے موبائل میں مصروف تھا۔ ماریا نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے دیکھا۔ تیار ہو جو، ہمیں نکلنا ہے، آدھے گھنٹے بعد پیرس کی فلائٹ ہے ہماری۔ وہ محض ایک نظر اس پر ڈالتے ارشمان نے بے تاثر لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ میں تیار ہوں۔ ماریا اپنے تاثرات اور احساسات پر قابو پائے، خود پر سرد مہری کا ہول چڑھائے اسے جواب دے ہوئی تھی۔ ارشمان نے اس کے کہنے پر ایک نظر اسے دیکھا اور وطنی بھویں لیے پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ارشمان کی نظر اس کی بے باکی سے ماریا کی رنگت اور سرخ ہوئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہ کیا؟ اس حلیے میں جاؤ گی تو میرے ساتھ؟ ارشمان موبائل جیب میں ڈالے اب مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس حلیے میں کیا خرابی ہے ارشمان؟ ماریا نے خود پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کے لبوں میں سے اپنا نام سنتے ہی ارشمان کا چہرہ تن گیا تھا۔ تم میری بیوی ہو ارشمان، ملک کے نامور بزنس مین کی بیوی، پھر چاہے 6 دنوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس شلوار قمیض میں پہن کر بہن جی ٹائپ کپڑے پہن کر 100 گز دور رہنا ہے ان 6 دنوں میں۔ یہ میرے سٹیٹس سے میچ نہیں ہوتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ عام سے لہجے میں گویا ہوا، لیکن اس کا عام سا لہجہ بھی ماریا کو اپنے مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں پینچے ہوئے اس نے ارشمان کی جانب دیکھا تھا جو اب بھی اس کے سراپے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میرے پاس آپ کے سٹیٹس سے میچ ہو نہ ہو، میرے پاس یہی لباس ہے اور اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ کانٹریکٹ میں یہ نہیں لکھا تھا کہ میرے پہننے اوڑھنے پر بھی آپ پابندی لگائیں گے یا میں آپ کی پابند ہوں گی۔ بس میں نے آپ کے تمام فرائض ادا کرنے تھے، آپ کو حق دینا، اس کے علاوہ باقی کسی چیز کے لیے میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ ایک ہی سانس میں اسے کرارا سے جواب دیتے ارشمان کی بولتی بند کر گئی تھی۔ ارشمان نے داد دینے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا اور خاموش سے اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ ماریا نے بے ساختہ ہی قدم پیچھے کو لیے
جب ارشمان برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی کلائی جکڑتے ہوئے اسے خود کے نزدیک کھینچ گیا تھا۔ ارشمان! ماریا اس کے سینے سے لگی اور اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخی تھی، کانٹریکٹ پیپر میں یہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، تم ہر چیز میں میری پابند ہو۔ تم ان 6 دنوں میں کیا پہنو گی کیا نہیں، کس سے بات کرو گی کس سے نہیں، یہ سب میری چیزیں میرے مطابق ہوں گی۔ ارشمان اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے مزید خود کے قریب کر گیا تھا، سرد لہجے میں گویا ہوا، میں جیتی جاگتی انسان ہوں، گڑیا نہیں ہوں۔ ماریا اس کے لمس سے کپ کپا اٹھی تھی اور بھرائی ہوئی آواز میں احتجاج کیا تھا، یہ میری شرط قبول کرنے اور کانٹریکٹ پیپر پر سائن کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ اب 20 لاکھ کے بدلے اتنا تو سہنا پڑے گا نا، ارشمان نے کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنا چاہا تھا جب ماریا اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے دوری بنا گئی تھی۔ جو بھی ارشمان آنکھوں میں لہو چھلکائے، جو بھی ہے، میں آپ کے اسٹیٹس سے میچ کرتا بےہودہ لباس کبھی نہیں پہنوں گی، میری ایک حد ہے، وہ حد نہیں پار کر سکتی۔ ارشمان کے لفظوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی جس کے زیر اثر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اپنی نم کپ کپاتی آواز پر قابو پاتے وہ مضبوطی سے اٹل لہجے میں بولی تھی، ارشمان جبڑے پیچھے اس سے دور ہوتے رخ پھیر گیا تھا۔ جب کچھ یاد آنے پر وہ پلٹا اور سکون کی سانس بھری، ماریا کو پھر سے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے اس کی تھوڑی اپنی نرم گرفت میں تھامی۔ آئندہ مجھے میرے نام سے مت بلانا، سر تنبیہ لہجے میں کہتے وہ لمبے ڈھاگ بھرتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے اس کے جاتے ہی سینے میں اٹکا ہوا سانس بحال کیا۔ کچھ ہی دیر میں 2 لڑکیاں اس کے لیے ڈھیروں نت نئے ڈیزائن کی شلوار قمیض لیے اس کے سامنے موجود تھی۔ ماریا نے اس شخص کا ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو ایسے غائب ہو گیا تھا اس گھر سے جیسے گدھے کے سر کے سینگ۔ مجبوری اسے گلابی رنگ کی اسٹائلش دیدہ زیب شلوار قمیض پہننی پڑی تھی اور ان لڑکیوں نے اس کے بال اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر دیا تھا، انہی لڑکیوں کے بتانے پر کہ ارشمان باہر گاڑی میں سوار اس کا انتظار کر رہا ہے۔ الاپنچے اس کی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ارشمان لبوں پر اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنائے رکھے ماریا کا انتظار کر رہا تھا، اسے اب کوفت ہونے لگی تھی۔ اسے انتظار کرنا پسند نہ تھا اور اس لڑکی کا انتظار وہ پچھلے 15 منٹ سے کر رہا تھا۔ ابھی وہ تیش کے سبب گاڑی سے اترتا جب اس کی نگاہ داخلی دروازے سے باہر آتی ماریا پر پڑی، جسے کسی حسین منظر کو دیکھتے نگاہیں اس حسین منظر سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی ہیں، بلکہ بالکل اسی طرح اس کی نگاہوں نے ماریا کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یکٹک اسے ہی اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور گلابی رنگ شاید بنا ہی اس لڑکی کے لیے تھا۔ اس کی سفید رنگت بھی گلابیاں بکھر رہی تھی۔ ارشمان کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا بے جان سا پڑا تھا، اس کی بنجر زمین پر جیسے بارش کی پہلی بوند برسی تھی۔ وہ طلسم میں جکڑا ہوا تھا، یہ طلسم تب ٹوٹا جب وہ سپاٹ چہرے کے ہمراہ دوسری جانب کا دروازہ کھولتے اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ ارشمان نے سر جھٹکتے اس کی جانب سے نگاہیں پھیری۔ ماریا نے گاڑی میں بیٹھتے ارشمان کی جانب دیکھا، جتنی بار اس نے اس شخص کو دیکھا تھا سفید رنگ کی ہی ملبوس میں آیا تھا۔ سفید رنگ اس پر جچتا بھی تھا اور ماریا کے مطابق یہ کہنا غلط نہ تھا کہ سفید رنگ اس شخص کے لیے ہی بنا ہے۔ مضحکہ خیز سمندر کے 2 کنارے ایک دوسرے کے بارے میں ایک جیسا سوچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گلابی رنگ ماریا کے لیے بنا ہے اور ماریا کی سوچ تھی کہ سفید رنگ ارشمان کے لیے بنا ہے۔ آپ آئندہ میرے لیے مہنگے لباس یا کسی اور چیز کا تکلف مت کیجیے گا، میرے پاس 3-4 لباس ایسے ہیں جسے پہننے کے بعد میں زیادہ تو نہیں لیکن آپ کے اسٹیٹس کے مطابق تو ضرور لگوں گی۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ ارشمان کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید منہ سے مانگتی کہ اسے فلاں سامان چاہیے اور فلاں چیز چاہیے، لیکن یہ لڑکی اسے منع کر رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ یہ تکلف نہیں ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ بولے کہ ارشمان ملک کی بیوی کسی سے کمتر ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہو تو میں اپنے اوپر انگلی نہیں اٹھنے دینا چاہتا، کیونکہ تمہارا نام مجھ سے جڑا ہے۔ چاہے ارشمان اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے یہ کہہ رہا تھا کہ جب وہ پھر اس کی بات کاٹ گئی تھی، چاہے پھر 6 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو، جانتی ہوں بار بار جتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ساری عمر آپ کی بیوی بن کر رہنے میں بھی کوئی شوق نہیں ہے بھی نہیں۔ دھیمی آواز میں وہ کہتی ہوئی اپنا رخ باہر کی جانب کر گئی تھی۔ ارشمان کی بھویں
ریز ہوئی تھی اور جبڑے پیچھے ہوئے اس نے ماریا کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جس کا رخ ونڈو کی سمت تھا۔ مجھے بھی ساری عمر کے لیے اپنی بیوی کے روپ میں نہیں چاہیے۔ جیسے ہی یہ ڈیل ڈن ہوگی اور تمہاری سرچڑی ہماری اترے گی ویسے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اسی کے انداز میں دھیمی آواز میں وہ کہتے اپنا رخ پھیر گئی۔ ماریا کے کانوں تک اس کے محض کچھ لفظ ہی رسائی پا سکے تھے۔ وہی سنتے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پینچ لی تھیں۔ ارشمان اپنے لبوں پر انگلیاں رکھے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارشمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ برابر میں بیٹھی لڑکی ماریا آنکھیں مینچے نہ جانے کون سی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، جبکہ اب تک پلین ٹیک آف بھی نہیں ہوا تھا۔ پلین ٹیک آف ہونے والا کوئی اور دعا رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لو، ڈر ختم ہو جائے گا۔ ارشمان نے اس کی بند آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے طنزیہ کہا۔ ماریا نے فوراً آنکھیں کھولتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ کس نے کہا کہ میں ڈر رہی ہوں؟ میں ڈر نہیں رہی، بس کسی بھی سفر کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، اسے گھورتے ہوئے کہتے اس نے اپنے عرق آلود پیشانی ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کی تھی۔ ارشمان نے سر کو ہم دیا تھا جب اسی پل اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ وہ وہی پل تھا جب ماریا شدید خوف کے سبب اپنی چیخوں کے گلا گھونٹے کی خاطر ارشمان کے بازو میں اپنے دانت کاٹ گئی تھی۔ ارشمان نے درد کے سبب اپنے لب پینچے اور غصے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی اس کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ آنکھیں بند کیے اسی کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کے بازو میں اپنے دانت گاڑ رہی تھی۔ یہ درد میٹھی سی چبھن کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ماریا کی کمر کے گرد لپٹا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ ارشمان نے ماریا کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کی اڑیسا تھا۔ ریلیکس، اب ٹھیک ہے، اگر اب تم دور نہیں ہوئی تو میرے بازو زخمی ہو جائیں گے۔ اس کی کمر رب کرتے ہوئے ارشمان لہجے میں نرمی لیے بولا اور اس کے بازو میں دانت ہٹاتے ماریا نے ایک آنکھ کھولے اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر آس پاس ڈالی۔ سب ٹھیک محسوس کرتے اس نے سکون دہ سانس خارج کرتے ہوئے اپنی پشت کرسی سے ٹکائی تھی، جبکہ ارشمان کی نظروں کی تپش سے اپنے وجود کو جھلستا محسوس کرنے کے باوجود بھی اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اپنی حرکت کی وجہ سے وہ ہفت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تقریباً 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور ان 8 گھنٹوں میں ماریا نے ارشمان کے بازو کو تکیہ سمجھے اس سے لپٹے سوتے ہوئے گزارے تھے، جبکہ ارشمان اس کی نگاہ ایک پل کے لیے بھی ماریا کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ پلین لینڈ ہوتے ہوئے ماریا نے حیرت اور ستائش سے ہر چیز دیکھ رہی تھی، جبکہ ارشمان حالانکہ اسے اس لڑکی کی خوشی یا دکھ سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرتی جگنو کی سی مانند خوشی دیکھتے ہی اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مسٹر روبن، ان کی وائف، بذات خود ان دونوں کو لینے آئے تھے اور اس وقت وہ دونوں ان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ارشمان نے انہیں منع کیا تھا، لیکن وہ اصرار کرنے لگے کہ آج رات وہ دونوں ان کے ہاں ٹھہرے۔ مجبوراً ارشمان ان کی بات ماننی پڑی۔ کیا آپ دونوں کی ارینج میرج ہے یا لو میرج؟ مسٹر روبن کی 22 سالہ بیٹی ارشمان اور ماریا کو دیکھتے ہوئے مستقر ہوئی تھی۔ ہماری ارینج میرج ہوئی ہے، یہ ہماری لو میرج ہوئی ہے، ارشمان اور ماریا دونوں ہم آواز جواب دے ہوئے، لیکن ان کے جواب تھے الگ الگ۔ ارشمان نے دانت پیستے ہوئے ماریا کی جانب دیکھا تھا جس نے لب چبائے اور اپنا سر جھکایا۔ دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس طرح یہ شادی لو ہوئی اور میرے والدین ان کے گھر رشتہ لے کر گئے، اسی لیے یہ شادی کہیں نہ کہیں ارینج بھی ہوئی۔ ارشمان نے ہوشیاری سے بات کو سنبھالا اور ماریا نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ اوہ، ملے کہاں تھے آپ لوگ؟ اظہار کس نے کیا تھا پہلے؟ یہ سوال مسز روبن کی جانب سے آیا تھا۔ یونیورسٹی میں، آفس میں۔ پھر دونوں نے ہم آواز جواب دیے، لیکن مختلف۔ ارشمان نے لب پیچھے اپنے غصے پر قابو پانا چاہا۔ بامشکل مسکرانے کی صحیح کرتے اس نے ہونہار نگاہوں سے ماریا کی جانب دیکھا تھا جو اس کے تاثرات بھانپتے تھوک نگل گئی تھی۔ ارشمان نے ایک نظر ان سب پر ڈالی جو الجھن بھرے تاثرات لیے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہاں بھی میری پیاری وائف غلطی پر ہیں۔ ارشمان نے ماریا کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا جبراً مسکرائی۔ انہیں لگتا ہے کہ میں انہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب یہ آفس میں انٹرن شپ کرنے آئی تھی، جبکہ
میں انہیں ان کی یونی ٹائم سے جانتا ہوں۔ یہ میری جونیئر رہ چکی ہیں، جبکہ ان کا یونی میں پہلا سال تھا اور میرا وہاں آخری سال تھا، اور تب سے یہ اس دل میں گھر کر گئی تھی۔ ارشمان نے اس بات کو بھی سنبھالنے کی کوشش کی۔ ماریا کے وجود میں اس اظہار کو سنتے سنسنی پھیلی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرق آلود ہوئی تھی، اور جہاں تک رہی بات اظہار کرنے کی، تو پہل میں نے ہی کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مجھ سے دگنی محبت کرتی تھی، بس اظہار نہیں کر پائی تھی۔ یکدم اس کی نظروں میں تپش سمٹ آئی تھی۔ ماریا کے چہرے کی جانب دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا اس کے لہجے کے بدلنے کو نوٹ کرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی، اور اس کی لو دیتی ہوئی نگاہوں میں دیکھتے وہ فوراً سے اسے اپنی نظریں جھکا گئیں۔ اوہ ہاؤ سویٹ! آپ بھی بولے نا کچھ۔ ارشمان سے واقعی محبت کرتی ہیں آپ؟ اور کیا آپ کی محبت میں کمی کوئی پیشی تو نہیں آئی اب تک؟ مسٹر روبن اپنی بیٹی کی بات پر نفی سے سر ہلا گئے تھے، اور اس کی عادت تھی کہ ہر کسی سے بے تکلف ہو جانے کی۔ ارینہ اب ماریا سے مخاطب ہوئی تھی، جو اس کے کہنے پر سٹپٹائی۔ چہرے پر گھبراہٹ چھائی تھی۔ ارشمان نے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے دباؤ دیتے ہوئے جیسے اسے وارن کیا، نہیں کوئی کمی پیشی نہیں آئی۔ میں اب بھی ان سے پہلے دن جتنی محبت کرتی ہوں، بے حد، بے انتہا۔ سر جھکائے ماریا نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ارشمان کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اظہار وقت کی ضرورت تھا، سچ میں نہیں تھا، حقیقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی تھی۔ اب میرا خیال ہے باتیں ختم کر دینی چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے، آپ لوگ ریسٹ کریں، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ مسٹر روبن وقت کا احساس کرتے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ ارشمان نے اسبات میں سر ہلایا، اور ان کی ملازمہ کی تقلید میں وہ گیسٹ روم تک پہنچے۔ ماریا نے کمرے میں آتے ہی گہرا سانس بھرا اور ایک طاہرانہ نظر کمرے میں ڈالی۔ اب وہ واش روم فریش ہونے کی نیت سے بڑی تھی جب ارشمان اس کی کلائی جکڑے اسے دیوار سے لگا گیا۔ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا، جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے ابھی انہیں شک ہو جاتا کہ ہم کانٹریکٹ کے میاں بیوی ہیں۔ دانت پیستے ہوئے وہ گھرایا تھا۔ میری وجہ سے؟ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ پہلے بتا دیتے کہ ایسے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو تیار رکھتی، پھر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتی۔ ماریا سنجیدگی سے گویا ہوئی، تو بھلا اسے کیا الہام آنا تھا کہ اس سے یہ سارے سوال پوچھے جائیں گے؟ اور تم نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یکدم اس کے تنے ہوئے تاثرات ڈھیلے پڑتے ہوئے چلے گئے تھے۔ ماریا شہد کے رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا تھا، اور ماریا کی مزاحمت تھمی تھی، دل سست روی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس وقت کی ضرورت تھا، محض جھوٹ جو ہماری شادی کا سچ سب کے سامنے نہ لانے کی وجہ سے میں نے بولا۔ ماریا اس کی نظریں چراتے ہوئے بولی تھی۔ ارشمان نے جبڑے پیچھے اور اس کا ہاتھ آزاد کیا تھا۔ ارشمان! اس کا جواب دل میں ہی سوئی کی مانند چبھا تھا، اور ماریا اس کی آواز آزاد کرنے کے بعد ہی یوں ہی اس کے حصار سے قید رہی۔ آپ نے بھی تو اظہار کیا تھا نا؟ نظریں اٹھائے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے ماریا نے پوچھا۔ تو وقتی ضرورت تھا، وہ اظہار نہ بولتا تو مشکل میں پھنس جاتا۔ ویسے بھی تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے سارا سچ سامنے لانے کی۔ اور اس کی اس بات پہ وہ دور ہوتے ہوئے، رخ پلٹتے ہوئے سرد مہری سے کہتا ہوا وہ اپنی شرٹ اتارتے زمین پر پھینکتے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹ گیا تھا۔ ماریا اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ یہی جواب آئے گا، پھر بھی پوچھ بیٹھی تھی، آنکھوں میں نمی، آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے ہوئے منہ بناتے ہوئے ارشمان کو دیکھتے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ باہر آئی تو ارشمان کو اسی پوزیشن میں دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آگے بڑھتے اس کے جوتے احتیاط سے اتارتے زمین پر رکھتے ہوئے اس نے اس کے بھاری بھرکم وجود کو بمشکل بیڈ پر سیدھا کیا تھا۔ نہ جانے کیا کھاتے ہیں، ہاتھی جیسا وزن ہے۔ اسے سیدھا کرنے کے بعد ماریا اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے بڑبڑائی تھی، اور اس کی بڑبڑاہٹ نیند کا ناٹک کرتے ہوئے ارشمان کی سماعتوں تک بآسانی پہنچی تھی، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلاتے ہوئے غائب ہوئی تھی۔ ماریا اس پر کمفرٹ ڈالتے بیڈ کے دوسری جانب جا کر لیٹ گئی تھی۔ ابھی وہ کمفرٹ اپنے اوپر کھینچتی کہ جب ارشمان نے اپنا آدھا وزن اس پر ڈالتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپایا تھا، اور ماریا کے گلے میں گلٹی ابھر آئی تھی اور معدوم ہوئی۔ چہرے کا رخ موڑتے ہوئے اس نے ارشمان کی جانب دیکھا تھا، جس کا چہرہ اس کی گردن میں چھپا ہوا تھا، اور اس کی سانسیں اس کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ ماریا دھڑکنوں کے شور کو کانوں میں بجتا محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ دوسری جانب ارشمان کی یہ جسارت غیر ارادی تھی۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی سندلی سی مہک میں سانسیں بھرتا ہوا وہ نیند کو گلے لگا گیا تھا۔ وہ ماریا کے وجود سے اٹھتی ہوئی مہک، سندلی سی مہک، مسکور کن خوشبو کو عادی ہو رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا کہ ارشمان
مسٹر روبن کے ہمراہ پول سائڈ کھڑا ان سے کچھ بات کر رہا تھا جب ماریا وہاں ارینے کے ہمراہ مسکراتے ہوئے آئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو ارشمان کمرے میں نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد ارینے کے اس کے کمرے میں آنے پر وہ بھی ارینے کے ہمراہ باہر نکل آئی تھی۔ ماریا کی نظر ارشمان پر ہی ٹکی تھی جو کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے سر کو ہم دیتے ہوئے مسٹر روبن سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ہائی ہیل میں مقید اس کا پاؤں موڑا اور وہ توازن نہ سنبھالتے ہوئے پول میں جا گری۔ ماریا! ارینے اسے پول میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دیکھ چلائی تھی۔ ارشمان اس کی چیخیں سنتے ہی اس کی جانب متوجہ ہوا، لیکن جیسے ہی نظر پول میں بچاؤ کی خاطر ہاتھ پاؤں مارتی ہوئی ماریا پر گئی تو اس کا دل ساکت سا ہوا تھا۔ چہرے کی رنگت اڑی تھی اور کافی کا کپ زمین پر پھینکتے ہی وہ آگے بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماریا تک پہنچ گیا تھا اور کچھ ہی پلوں میں ماریا کا گہرا سانس بھرتا بھیگا وجود ڈیوڈ کی باہوں میں تھا۔ ارشمان کو یہ منظر دیکھتے ہی اپنے تن بدن میں چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یوں لگا جیسے کسی نے وجود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، اور ڈیوڈ نے ماریا کو پول سے باہر کھڑا کیا اور اس سے پہلے کہ اس کا بڑا ہوا ہاتھ ماریا کے گال کو چھوتا، ارشمان تیر کی سی تیزی کی مانند اس کے درمیان آیا۔ "اسٹے اوے فرام مائی وائف"، ڈیوڈ کا ہاتھ جھٹکتے ہی وہ اپنا کوٹ اتارتے ماریا کو پہناتے سرد لہجے میں دبا دبا گھرایا تھا۔ ماریا نے گہرے سانس بھرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا جس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سرد اور سرخ تھا۔ "تھینکس فار سیونگ می"، ماریا نے گہری سانسوں کے درمیان مسکراتے ہوئے ڈیوڈ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کی یہ مسکان جلدی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ ارشمان نے جبڑے سختی سے پیچھے اور اس کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی پل اسے اپنے بازوں میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ارشمان کا سرد چہرہ دیکھتے ہی ماریا نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ڈیوڈ مسکراتا ہوا اپنے باپ مسٹر روبن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ "بہت شوق ہے تمہیں کسی کی باہوں میں جھولنے کا، غیر مردوں کی باہوں میں جانے کا"۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ماریا کو بیڈ پر لٹایا اور اس پر جھکتے ہی اس کی انتہائی قریب بیڈ پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے ہوئے گھرایا تھا۔ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ "آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دور ہٹیں مجھ سے"۔ ماریا حیرت اور بے یقینی کے زمرے سے نکلتے ہوئے تیش میں آتے ہی اس کے سینے پر دباؤ دیتی ہوئی بولی تھی۔ ارشمان نے تیش سے پاگل ہوتے اس کی تھوڑی اپنی گرفت میں جکڑی۔ "دماغ میرا واقعی خراب ہو گیا ہے۔ جو لڑکی 20 لاکھ کے لیے میری بیوی بن سکتی ہے وہ پیسوں کی لالچ میں یوں بھیگا سراپا لیے کسی بھی مرد کی باہوں میں"۔ آگے ارشمان کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ماریا کا سناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑتے ہی اس کے لفظوں پر کفر لگ گیا تھا۔ شدید جلن کا احساس تھا جو رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ وہ اسی سبب وہ تیش میں پاگل ہوتے ہی میں اس کے منہ پر جو چلا رہا تھا وہ ادا کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ "اتنا ہی خیال کر لیں کہ بیوی ہوں میں آپ کی"۔ ارشمان اپنی ہی بیوی کے کردار پر بات کر رہا تھا اور اسے آپ ارشمان کے کالر کو جکڑے وہ اس کی سرد لہو رنگ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ بھیگی آواز میں چیخی۔ ارشمان نے جبڑے پیچھے اور اسے دیکھا۔ میری بیوی بھیگے لباس اس غیر مرد کی باہوں میں موجود تھی۔ ارشمان اس سے بھی بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ "ڈوب رہی تھی میں، اس شخص نے انسانیت کے ناطے مجھے بچایا۔ اصولاً تو آپ کو آنا چاہیے تھا لیکن آپ نہیں آئے اور اب آپ مجھے طعنے دے رہے ہیں۔ 20 لاکھ کا پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوتی تو اب تک نہ جانے کتنے پیسے آپ سے لے چکی ہوتی۔ بہن کے جہیز کی خاطر 20 لاکھ لیتے 6 دن کے لیے خود کو آپ کو سونپا تھا۔ سنا آپ نے"۔ بہن کے جہیز کی خاطر ہذیانی انداز میں اس کا کالر دونوں ہاتھوں میں جکڑے وہ چیختے ہوئے بولی تھی۔ ارشمان کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا۔ ماریا کا رونا ایک آنکھ نہیں بہایا تھا۔ جب اب سچائی پتہ چلی تو اب اپنی ہی بات یاد کرتے اس کا دل کیا کہ وہ اپنے آپ کو کچھ کر گزرے۔ ماریا کے ہاتھوں سے اپنا کالر آزاد کرواتے وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ماریا نے اس کی جاتے بھیگی نگاہوں کا مرکز سفید ریکنگ کی جانب کیا تھا اور اس شخص کا ہر طنز، ہر بات تیر کے آنے کی طرح اس کے دل پر لگتی تھی، کیونکہ اس کا دل اس شخص کا نرم رویہ اور محبت بھرا انداز دیکھنے کا تمنائی ہوتا تھا۔ شاید اسی لیے کہ دل میں ذرا برابر جو پسندیدگی تھی جسے وہ مدھم بڑھتی محسوس کر رہی تھی وہ نکاح کے بعد پہلے سے زیادہ تیز اجاگر ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ ساری عمر اس کی بیوی بن کر گزار دے، لیکن تو وہی وصل کی راتوں میں ٹھہرے قربت کے لمحات بھی اسے اس شخص کے مزید قریب تر لے آئے تھے۔
ماریا کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی مانند بہہ رہے تھے، بہتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ اور آج رات پارٹی میں ماریا کو ارشمان کے ساتھ جانا تھا اور میری ڈیل فائنل ہو جائے گی اور یہ ہمارا کانٹریکٹ بھی اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تم آزاد ہو جاؤ گے۔ آئینے کے سامنے کھڑے وہ اپنے بالوں میں برش پھیرتی ہر تاثر سے آری لہجے میں بولا تھا اور بیڈ پر بیٹھتے کتاب پڑھتی ماریا کا ورق پلٹتا ہاتھ ساکت ہوا، آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھی اور اپنی نم آنکھوں کو اس شخص سے چھپانے کی خاطر وہ کتاب پر ہی مرکوز کر گئی تھی۔ خوش تو بہت ہوگی، تم آزاد جو ہو جاؤ گی، ہو رہی ہو۔ جس شخص سے بات تک کرنا تم ضروری نہیں سمجھتی تھی، اس کی قربت سے، اس کی زوجیت سے آزادی مل رہی ہے تمہیں۔ ارشمان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نظر آتے اس کے وجود کو دیکھتے سلگتے لہجے میں گویا ہوا تو 4 دنوں سے وہ اس سے ہم کلام ہونا ضروری نہیں سمجھ رہی تھی اور اس کے قریب آنے پر بھی وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ یہ بات ارشمان کو جلتے انگاروں پر ننگے پاؤں چلا رہی تھی۔ وہی آج کانٹریکٹ کا آخری دن تھا اور اس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ہاں بہت خوش ہوں، اب فائنلی میں آزاد ہوں گی، ماریا آنسوں کا گولا نگلتے ہوئے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولی اور ارشمان نے اس کی مسکراہٹ کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جاؤ پھر تیار ہو جاؤ، آج تمہارا دن ہے آزادی کا۔ آخری لفظ چبا چبا کر ادا کی اور ماریا اسبات میں سر ہلاتی ہوئی واش روم میں جا بند ہوئی تھی اور اب وہ مزید آنسوں کا ضبط نہیں باندھ سکتی تھی۔ ارشمان نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے عکس کو گھورا اور آنکھیں سرخ ڈوروں سے مزین تھی اور چہرے کی رنگت سرخ تھی، جبکہ اضطراب اس کے چہرے پر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ شدید گھبراہٹ کے زیر اثر ارشمان نے اپنی ٹائی کو نوٹ ڈھیلی کی اور اسی دن مسٹر روبن کے گھر سے وہ ہوٹل میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ مسٹر روبن کا بیٹا تھا، وہ قطعاً وہاں رہ کر جلنا کوڑنا نہیں چاہتا تھا، بس کمنگ یس کمنگ۔ دروازہ نوک ہونے پر اس کے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر یہ میم کے کپڑے ہیں، ان میں سے آپ آج کے لیے انہیں سلیکٹ کرنے ہوں گے۔ اپنے پرسنل سیکرٹری کی بات سنتے ہی اس نے ایک نظر سیکرٹری کپڑوں پر ڈالی تھی اور اس کے تیش میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس طرح کے کپڑے میری وائف نہیں پہنتی، میں نے تمہیں پہلے دن ہی وارن کیا تھا، پھر تم سب یہ کیوں اٹھا لائے ہو؟ آدھے ادھورے گاؤنز کو دیکھتے ہوئے ارشمان مٹھیاں پیچھے سیکرٹری پر گرجا تھا۔ وہ ہرگز اسے نہیں پہنا سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور بھی دیکھے اسے اب گوارا نہیں تھا۔ سیکرٹری گھبرا سا گیا تھا۔ سر ابھی یہی اویلیبل ہیں، ایسٹرن ڈریسز یہاں نہیں موجود، آپ کی پارٹی میں بھی جانے میں دیر ہو رہی ہے، اسی میں مینج کر لیتے ہیں۔ سیکرٹری باز پرس پر اتر آیا تھا، چاہے جتنی بھی دیر کیوں نہ ہو جائے، میری بیوی یہ بےہودہ لباس کبھی نہیں پہنے گی، جاؤ جا کر جو لباس لانے کو کہا تھا وہی لے کر آؤ۔ سرد لہجے میں گراتے ہوئے وہ واش روم کی جانب دروازے سے لگی۔ ماریا کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گیا تھا۔ ماریا کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا ڈال دیا تھا اور وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا گئی تھی۔ کاش یہ شخص کہہ دے کہ ان کے بیچ کوئی معاہدہ نہیں، وہ اس کا شوہر ہے اور ماریا اس کی بیوی، اور ان کا رشتہ محض کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ تا حیات کا ہے۔ لیکن ساری باتیں اس کاش پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کہنے کے مطابق ایسٹرن لباس اس کے بیڈ پر موجود تھا۔ باتھ روب میں ملبوس ماریا سپاٹ چہرہ لیے باہر نکلتے بنا ایک نظر ارشمان پر ڈالے اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ ارشمان جو اپنے سلگتے دل کو سگریٹ کے دھویں سے مزید سلگا رہا تھا، مٹھیاں پیچھ گیا تھا۔ وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھا ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن کے آ جانے پر وہ باہر نکل آیا تھا اور کمرے سے فضا میں بکھرتی ہوئی وہی سندلی سی مہک جو اسے خمار کے لہجے میں جہاں میں لے جاتی محسوس کرتے اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور نظریں اس منظر پر جم سی گئی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کی ویلوٹ کی پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس میک اپ سے نقوش کو ابھارے دوپٹے ایک کندھے پر لیے بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے وہ سچ سچ کر قدم اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ ہوائیں ساکت سی ہوئیں اور شور کہیں دور جا کر سویا۔ ہر سو خاموشی چھائی، یوں لگا کہ جیسے وہ اور ماریا ہی فی الوقت وہاں موجود ہوں۔ اس کا ہر بڑھتا قدم ارشمان ملک کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا اور اس کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا تیز دھڑکتے دل اس کی بات اندیات دے رہا تھا کہ وہ اب اس کا نہیں ہے، یہ دل اب تو ماریا ارشمان ملک کا ہو چکا ہے۔ چلے ماریا اس کے پرشوق نظروں کا احاطہ اپنے وجود کو دیکھتے اس کے قریب آتے سر جھکائے بولی۔ ارشمان اس کی آواز سنتے ہی ہوش میں آیا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں مقید اپنا ہاتھ دیکھا۔ شاید یہ اس شخص کا آخری لمس تھا، اس کے بعد تو وہ دوری
دوری تھی دونوں کے درمیان، ہجر نے اپنی جگہ لینی تھی۔ پارٹی ہیروآفیت سے اپنے اختتام کو پہنچی تھی اور یہاں میڈیا والوں کو دیکھتے ہی ارشمان تو نہیں، ماریا ضرور ٹینشن میں مبتلا ہوئی تھی۔ میڈیا والوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ ماریا اور ارشمان کے درمیان کیا رشتہ ہے تو یہ خبر بھی آگ کی طرح پھیل جاتی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس وقت وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تنہا موجود تھے۔ ارشمان کرو گلاس وال کی جانب تھا، جبکہ ماریا نم نگاہوں سے اپنے سامنے پڑے طلاق کے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ سائن کر دو، پھر میرا سیکرٹری تمہیں چھوڑ آئے گا ایئرپورٹ، تم جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہو۔ ارشمان نے لہجے میں بلا کی سختی لیے، جبکہ آنکھوں میں سرخی کی گہری لالی اور چہرے پر پرحد درجہ اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ میڈیا والوں کو پتہ چل گیا ہوگا میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کو مسئلہ ہوگا، شاید یہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی ماریا کی جانب سے، اور ان کی فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھالوں گا۔ ارشمان نے پیٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جواب دیا تھا۔ مسٹر روبر نے اگر پوچھا میرے بارے میں تو، ماریا نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے ہوئے اپنی نم آواز میں قابو پاتے ہوئے ایک اور وجہ دی تھی۔ نہیں پوچھے گا، ان کا اور میرا سامنا اتنا نہیں ہوگا، انہیں بس ڈیل ڈن کرنی تھی، آگے سب کچھ مجھے سنبھالنا ہے۔ یہ وجہ بھی رد کر دی گئی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھاتے اس نے طلاق نامے پر دستخط کیے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ حافظ مسٹر ارشمان، آج تو آپ کا نام لے سکتی ہوں نا؟ آج آخری دن ہے جو ہمارے اس نقلی رشتے کا ہے، خود اذیت سے کہتے وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی تھی اور باہر کھڑا اس کا پرسنل سیکرٹری ماریا کو لیے ایئرپورٹ کی جانب نکل چکا تھا۔ ارشمان نے ہارے ہوئے جواری کی مانند اپنا سر گلاس وال سے ٹکایا تھا اور اپنے گال پر نمی محسوس کرتے ہوئے اس نے اپنی پوری پور سے نمی چنی تھی۔ یہ آنسو تھا؟ کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں نم تھیں؟ ارشمان حیرت زدہ خود سے مخاطب تھا۔ وہ چلی گئی تھی تو اب یوں لگا تھا جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں پینچ لیا ہو اور جکڑے بری طرح سے مسل دیا ہو، جیسے وجود کا کوئی حصہ اس دیر دور چلا گیا۔ ارشمان نے گہری سانس لیتے اپنی سانسیں اعتدال پر لانے کی کوشش کی تھی کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، اور اپنا سر پکڑے وہ صوفے پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ سندلی سی مہک، وہ مسرور کر دینے والا لمس اب کہیں نہیں تھا، اور جیسے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں غلط تھا، یہ وقتی خماری نہیں تھی۔ تم نہیں ہو تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ یہ وقتی خماری ہوتی تو مجھے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتے جلن محسوس نہ ہوتی، میں تمہیں لے کر یوں شدت پسند نہ ہوتا۔ یہ وقتی خماری نہیں، یہ تو محبت ہے۔ ادراک کی گھڑی آن پہنچی تھی اور جیسے ہی اس بات کا ادراک ہوا اور وہ اسے تڑپتے ہوئے طلاق کے پیپرز تھام گیا، سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا۔ یہی آرزو تھی کہ اس نے دستخط نہیں کیے ہوئے۔ ارشمان ملک کے ہاتھ زندگی میں پہلی مرتبہ کانپے تھے۔ ورق پلٹتے ہی اس نے دستخط کی جگہ پر دیکھا تھا، وہاں دستخط کے بجائے چند لفظوں کے سطر کو دیکھتے ہوئے وہ پتھر کا بنا تھا۔ میں دستخط نہیں کر سکتی، میں آپ سے علیحدگی سوہانے روح ہے میرے لیے، نہیں جانتی کب، کیسے اور کیوں اپنا دل آپ کے حوالے کر گئی۔ بس اتنا کہوں گی کہ میں لالچی نہیں، میری ضرورت مجھے آپ تک کھینچ لائی تھی، اور میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، اور آپ کا ساتھ نہیں میرے بخت میں، لیکن آپ کا نام میں خود سے کبھی الگ کرنے کی ہمت خود میں منقود پاتی ہوں۔ بہت دور چلی جاؤں گی آپ سے کہ آپ کو میرا چہرہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ بے فکر رہیے۔ چند سطر درج تھے اور یہ سطر ارشمان ملک کو جیسے نئی زندگی دے گئے تھے، اور وہ پاگل دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے ایک زندگی دے کر گئی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی روکتے ہی وہ فون کان سے لگائے تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ بری سرخ نگاہیں بےتابی سے کسی کی متلاشی تھی۔ سامنے سے آتے ہی اپنے سیکرٹری کو دیکھتے ہی ارشمان تیزی سے اس کی جانب بھاگا۔ ماریا کہاں ہے؟ بےتابی سے اس کی جانب لپکا تھا اور اسے پوچھا۔ سر وہ ویٹنگ ایریا میں تھی اور انہوں نے مجھے جانے کو بول دیا، 10 منٹ میں بعد ان کی پاکستان کی فلائٹ ہے۔ سیکرٹری نے اس کا بکھرا ہوا روپ دیکھتے ہی سنجیدگی سے بتایا تھا۔ ارشمان اس کی بات سنتے ہی تیزی سے قدموں سے ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھا تھا اور نظروں نے اسے ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ ارشمان کو رفتہ رفتہ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں موجود اسٹاف کی جانب بڑھا اور پھر مجھے ایک بہت ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہے، پلیز اگر ذرا دیر بھی کی تو میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، پلیز اٹس ارجنٹ۔ منت بھرے لہجے میں وہ
اس وقت وہاں موجود اسٹاف سے اسے ترہم بری نظروں سے دیکھتے ہوئے سر کو ہم دیتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اجازت دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ مائک کے سامنے کھڑا اپنی بھیگی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے اناؤنسمنٹ کی تھی، بولا۔ ماریا نم آواز میں اسے پکارا، ماریا! وہ جو ایئرپورٹ کے ایک کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، ارشمان کی آواز سنتے ہی سر اٹھائے آس پاس دیکھنے لگی۔ ماریا پلیز واپس آ جاؤ نہ جانا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس سے محبت ہو اسے خود سے دور کرنا بے وقوفی ہوتی ہے، اور میں وہ بے وقوفی کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو، ارشمان ملک تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ تم سے پہلے جتنی لڑکیاں میری زندگی میں آئی وہ صرف اور صرف میری دولت سے مرعوب ہوئی تھی، لیکن ایک تم واقعی الگ ہو۔ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی تم نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی۔ میں واقعی اپنے احساسات کو وقتی خماری سمجھتا رہا، پر میں غلط تھا۔ یہ وقتی خماری نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے، پلیز لوٹ آؤ یارا، معاف کر دو میری ہر غلطی، ہر کوتاہی کو۔ تم نظروں کے سامنے نہیں تو سانسیں سینے میں اٹک رہی ہیں، لوٹ آؤ۔ بھیگی نم آواز میں اعتراف کرتا وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ماریا کرنٹ کھاتے ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور اگلے ہی پل تیز رفتاری سے بہتے آنسو اور لبوں پر زندگی پر سے مسکان لیے بھاگی۔ سر پاکستان کی فلائٹ ٹیک آف کر گئی ہے۔ وہاں موجود لڑکی نے اسے افسوس بھری نظروں سے دیکھتے بتایا تھا۔ ارشمان اس کی بات سنتے ہی ڈہ سا گیا تھا اور اپنی جلتی آنکھوں کو انگلی کی پوروں سے مسلتے ہوئے اپنی آنسوں کو بہہ جانے سے روک رہا تھا، جب زندگی بخشتی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی تھی، ارشمان! ماریا نے پھولتی سانسیں لیتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ ارشمان پل کے دیر کیے بنا اس کی جانب متوجہ ہوا، اسے اپنے سامنے دیکھتے جیسے جان میں جان آئی تھی۔ دو قدموں میں تمام فاصلے مٹاتے وہ ماریا کو اپنے سینے میں پینچ گیا تھا، اور ماریا نے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے اس کے بالوں پر اپنا لب رکھے تھے اور ہچکیوں میں رو دی تھی۔ تم چلی جاتی تو میں بالکل پاگل ہو جاتا یارا، اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے وہ بھیگی آواز میں بولا۔ کیسے چلی جاتی؟ قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، بار بار دل صدائیں دے رہا تھا، لوٹ جاؤ آپ کے پاس، بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہ اس کے ماریا گویا ہوئی، اور ارشمان نے مزید سختی سے اسے خود میں پیچھا۔ میں بھی بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اب کہیں بھی جانے نہیں دوں گا تمہیں، بھاڑ میں جائے کانٹریکٹ، مجھے تم تاحیات اپنے ساتھ چاہیے ہو۔ اس کا وجود، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، اور ماریا روتے روتے ہنس دی۔ اطراف میں موجودہ لوگوں نے اس منظر کو دیکھتے تالیاں بجاتے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان واپس آتے ہی ان دونوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے ساری سچائی رکھ دی تھی، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور والدین نے ان دونوں سے سخت خفا ہوئے تھے، لیکن پھر اس بندھے ہوئے رشتے کو توڑنا ان سب نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جبکہ مریم اپنے شوہر کی اس مطالبے پر کہ وہ ماریا سے رقم لے کر اسے چھوڑ آئی تھی، وہ اکیلی اپنے بچے کے ساتھ خوش تھی۔ شادی کے بعد ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے غلط انسان سے دل لگایا ہے، جسے محض پیسوں اور دولت سے غرض تھی، اور اس کی خاطر وہ مزید گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ 6 ماہ بعد آپ پورے 20 منٹ لیٹ ہیں ارشمان۔ وہ نیلی ساڑی میں کیل کانٹوں سے لیس اسے ہپکی سے گھور رہی تھی، اور آئی ایم سوری یارا، آفس میں کام تھا۔ اور کیا پرنسس سو رہی ہے؟ ماریا کے پاس آتے ہی اس کے گال پر لب رکھتے وہ محبت پاش لہجے میں بولا تھا، جی سو رہی ہے، اور آپ کا پوچھتے پوچھتے وہ نیند میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ ماریا نے کہتے ہوئے اس سے دوری بنائی تھی، اور آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اسے فریش ہونے کے لیے کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے ہی لگی تھی کہ جب ارشمان نے اس کی ساڑی، اس کی کلائی جکڑتے ہوئے اسے اپنے پاس کیا تھا۔ ارشمان! ماریا اس کی شوخ نظریں اور ان میں تیرتے جذباتوں کو دیکھتے ہوئے سرخ پڑتے ہوئے چہرہ جھکائے اس کا نام ادا کرتے مزاحمت کرنے لگی۔ تمہاری کوئی مزاحمت کام نہیں آنے والی، شوخ لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکتے اس کی ہر مزاحمت کا دم توڑتے ہوئے خود میں قید کر گیا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔